अस्सलाम वालेकुम। सांस साकन थी बाय निमरा अहमद, एपिसोड 13। 16 फरवरी को इसे एक और आवाज भी सुनाई दी जो इस 1.5 माह में सुनाई नहीं दी थी। रानिया इस वक्त इसे अकेली बैठी बातें कर रही थी। ये इनकी गोया आदत बन गई थी। वो घंटों बिला तकान इससे इसके बचपन की बातें करती रहती और वो सुनता रहता। इस वक्त भी वो इसके साथ गुफ्तगू में महव थी जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये आपके बेटे के लिए मिसिज अजीम, एक मर्दाना आवाज आई। वो यकीनन कोई बुक्के वगैरह लाया था। रेहान ने सोचा थैंक्स। इसे मम्मा के लहजे में सर्द महरी सी महसूस हुई थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वेल डोंट वरी, ये सब किस्मत के खेल होते हैं, हर किसी को जाना होता है। मुखातिब की आवाज में तासुब था और वो यूं कह रहा था जैसे किसी कब्र पर फातिहा पढ़ने आया हो। मेरा बेटा जिंदा है, आप ये जाने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो लताड़ने वाले अंदाज में कह रही थी और एकदम इसके ज़हन में एक झमाका हुआ कि ये आवाज चेयरमैन पीसीबी मिर्जा जावेद की थी। इसे याद आया चेयरमैन साहब से इसके कैसे अच्छे ताल्लुकात थे। वो अगर सिलेक्शन में दखल देता तो चेयरमैन साहब जो रेहान कहता है ठीक कहता है कहकर फौरन इसके मशवरे पर अमल करते। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ मिसेज अजीम, उन्होंने जज्बात से हारी आवाज में कहा। नहीं, आप नहीं समझ सकते। मम्मा ने दृष्टि से इसकी बात काटी। अगर आपको क्रिकेट बोर्ड की किसी मरहले पर जरूरत हो तो प्लीज हमें आगाह कीजिएगा। रेहान ने नोट किया था कि उन्होंने इसका हाल अहवाल दरियाफ्त नहीं किया। हमें क्यों जरूरत होगी, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत है और जहां तक रेहान का ताल्लुक है तो ये चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से पूछा है, चंद दिन नहीं चंद बरस लग सकते हैं। रेहान का दिल किसी ने बर्छी से काटा था, शायद इसीलिए आप अगले 11 माह तक अरमगान को कप्तान बना देने का फैसला कर चुके हैं। मम्मा के लहजे में तंज था। आपके ख्याल में मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा? अगर ऐसा है तो आप गलती पर हैं। मेरे बेटे को ठीक होने में ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह लगेंगे, फिर ये टीम में खेलने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। रेहान का दिल चाहा वो अपनी माँ को बताए कि वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। वो इसी तरह सारी जिंदगी बिस्तर पर पड़ा रहेगा। तो आप जज्बाती हो रही हैं मिसेज अजीम, आपका बेटा डॉक्टर्स कहते हैं ठीक नहीं हो सकेगा, ये जल्द ठीक नहीं होगा, इसलिए हम अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसका नाम शामिल नहीं कर रहे। क्यों ठीक नहीं होगा? वो जोर से बोली थी। आपको क्या पता, अल्लाह है आप, क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता मेरा बेटा मर गया हो। इससे लगा वो रो रही हैं। आप इसको जिंदा कहती हैं? वो ताहड़ से बोले। आपके कहने से कुछ नहीं होता, क्रिकेट बोर्ड इसको जिंदा नहीं मानता। आपका बेटा एक बेजान लाश है, नीम मुर्दा इंसान। रेहान को महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल रहा है। बहरहाल मैं सिर्फ सेंट्रल कॉन्टैक्ट का बताने आया था, मुझे और भी 100 काम है, चलता हूँ। चंद लम्हों बाद खटके के साथ दरवाजा बंद हुआ था। वो जा चुके थे। रेहान को बेहद तकलीफ हो रही थी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वो शख्स था जो कभी रेहान के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अधूरा ख्याल करता था और अब इसकी जरूरत खत्म हो गई थी। छोड़ो बेटा, मत रो। रानिया ने इसका हाथ थाम लिया। भाड़ में जाए ये क्रिकेट बोर्ड। तुम देखना, जब तुम 2-1 माह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना तो ये शहद की मक्खियों की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाएंगे। वो इसको चुप करवाने की कोशिश में खुद भी रो रही थी। मैं काफी हूँ अपने बेटे के लिए, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। मगर वो बदस्तूर हो रहा था। क्रिकेट इसके लिए क्या थी इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। जिस क्रिकेट से इसने इश्क किया था, अब इसी क्रिकेट से क्रिकेट बोर्ड ने मक्खन से बाल की तरह इसे निकाल फेंका था। इसका दिल चाहा वो मर जाए, अभी इसी वक्त मर जाए। इसके समाज से धीमी धीमी सी एक धुन टकरा रही थी। नयरा नूर की खूबसूरत आवाज में गाई जाने वाली नज़म रानिया ने लगाई थी। कभी हम खूबसूरत थे। इसने कभी इस नज़म को गौर से नहीं सुना था। कामरान ने इसे एक दफा ये दे दी थी और इसने ऐसे ही इसे अपने कमरे में रख दिया था। मगर अब हस्पताल के इस कमरे में तारीकी में लेटे पूरी दुनिया से कट कर रह जाने वाले रेहान को इस फिक्रे ने ना सिर्फ चमका दिया था बल्कि बहुत कुछ याद करा दिया था।
کبھی ہم خوبصورت تھے. اسے یاد آیا وہ کبھی انٹرنیشنل سٹار ہوتا تھا، ایک سٹائلش اور ہینڈسم کرکٹر جس پر ایک دنیا رشک کرتی تھی، اور آج وہ کس حالت میں ہسپتال میں پڑا تھا کہ اپنی مرضی سے پلک بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، ناک پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا. کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی. آج اس کی زندگی ٹھہر گئی تھی، رک سی گئی، نہ منزل کا پتہ تھا نہ اپنی خبر تھی. بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے. اسے بے اختیار وہ دن یاد آئے تھے جب وہ پیرس میں سین کے کنارے ایزل ٹکا کر اپنی مرضی سے کینوس میں رنگ بھرا کرتا تھا، جب وہ پرندوں اور تتلیوں اور پھولوں کی تصاویر بنایا کرتا تھا، جب اسے اپنی فیملی سے زیادہ فرینڈز کا خیال ہوتا تھا. نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے، امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہیں. جانے شاعر نے اس میں تتلیاں کسے کہا ہوگا، مگر میری تتلیاں تو وہ سٹارڈم تھا، کرکٹ کے میدانوں کی وہ رنگینیاں، وہ جذبہ، وہ خوشی جو اس وقت مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی، اور مجھے اس سے عشق تھا، اور اب مجھ پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. میری تتلیاں مجھ سے چھین لی گئی ہیں. ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے. اس سے بھی واپس حقیقی دنیا میں جانا تھا، جہاں رنگ تھے، روشنیاں تھی، خواب تھے، خوشبو تھی، پھول تھے، پرندے تھے، جہاں سب کچھ تھا. ہمیں رنگوں کے جگنوں، روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں. نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو. اس سے بھی کرکٹ واپس اپنی جانب بلا رہی تھی. اسے اس کا قذافی اسٹیڈیم میں موجود چھوٹا سا کمرہ آواز دے رہا تھا، اسے اس کے برش اور پینٹس پکار رہے تھے، اس کو روشنیاں اپنی جانب کھینچ رہی تھیں، مگر وہ اس حد تک بے بس تھا کہ نہ آنکھیں کھول سکتا تھا، نہ لب پاؤں کو حرکت دے سکتا تھا، نہ ہاتھ کو. وہ جو ساری عمر نان سٹاپ بولتا آیا تھا، اس کو آج اللہ نے سننے اور صرف سننے پر لگا دیا تھا. اب کیسا ہے، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ فروری کی آخری سوگوار شام تھی جب اس کی سماعت سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی جو اس کے لیے شناسا نہیں تھی. ڈاکٹرز کو کیا پتا، اللہ تو نہیں ہے وہ. مما جو اس کے قریب ہی تھیں تنک کر بولی، اور پھر اسے یاد آیا یہ داؤد انکل تھے، اس کے سسر. اوہ، میں شادی شدہ ہوں. اس نے حیرت سے سوچا تھا، میں کیوں بھول گیا تھا اپنا اور ریا کا تعلق. میں ہاریہ کا شوہر ہوں. کتنی عجیب بات ہے. عظیم دیکھو، ڈاکٹرز اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے ہیں. اب یہ کب ٹھیک ہوگا؟ بظاہر تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا. ریان کو لگا وہ تمہید باندھ رہے ہیں. کھل کر کہو داؤد، انہوں نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا میں بیٹی کا باپ ہوں. عظیم، اب یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مگر میری بیٹی کی زندگی تو داؤ پر لگ گئی نا. ان کو کہنے میں مشکل ہو رہی تھی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عظیم احمد آنکھیں سکوڑ کر انہیں تیکھی نظروں سے دیکھنے لگے. دیکھو، اب پتہ نہیں وہ کب ٹھیک ہو، کتنے سال لگ جائیں. میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا. عظیم احمد خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے. اگر تمہارے بیٹے کی فرض کرو 2-3 سالوں بعد کومے میں ہی ڈیتھ ہو گئی تو میری بیٹی کیا کرے گی؟ ریا نے نوٹ کیا تھا کہ انہوں نے خدا نخواستہ نہیں کہا جو کہ انہیں کہنا چاہیے تھا. فار گاڈ سیک، میں اپنی بیٹی کو کب تک تمہارے بیٹے کے نام پر بٹھا سکتا ہوں؟ تم ہی بتاؤ. یہ ٹھیک ہو جائے گا داؤد. عظیم احمد کو ان کی بات سے سخت صدمہ ہوا تھا. کب عظیم؟ 10 سال بعد؟ 15 سال بعد؟ کب اور کیا؟ اتنی دیر میری بیٹی گھر بیٹھی رہے، اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ ہاریہ کو خلا چاہیے. آپ کے داؤد صاحب قدرے مدھم لہجے میں کہنے لگے، وہ تمہارے سامنے پڑا ہے بستر پر، مانگو اس سے خلا. عظیم احمد چیخے. 2 ماہ برداشت نہیں کر سکی تمہاری بیٹی؟ وہ کیوں برداشت کرے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تو ریان کا کیا قصور تھا؟ مجھے نہیں پتا، مگر میں اب ہاریہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہوں. داؤد صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا.
وہ جب تک ہوش میں نہیں آئے گا طلاق نہیں دے سکتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں داؤد بھائی۔ رانیہ نے مداخلت کی، مجھ پر میری بیوی اور بیٹی کا بہت پریشر ہے بھابھی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولے، انکل ایک کام ہو سکتا ہے۔ علی نے زبان کھولی جس سے ریان کو پتا چلا کہ وہ بھی کمرے میں موجود ہے۔ آپ کچھ عرصہ انتظار کریں اور اس دوران ریا کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا شروع کر دے، 1.5 سال تک یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر جیسے ریان اور ریا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں سوچوں گا۔ داؤد صاحب نے نیم رضامندی سے کہا، اسے اس بات پر دکھ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ واقعی اسے چھوڑنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی داؤد انکل کے منہ سے یہ سب اتنی شفاقی اور بے رحمی سے سن کر اس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے ہر روز کی طرح آج بھی خاموشی سے یہی دعا مانگی تھی کہ وہ اسی طرح کومے میں مر جائے تاکہ ہاریہ آزاد ہو جائے، اور اس کی دعا آج بھی رد کر دی گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ ایک روز یوں ہی اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری، وہ لڑکی کون تھی جسے میں نے کئی جگہوں پر اپنے پیچھے دیکھا ہے؟ وہ ہر جگہ میرا سایہ، میرا گارڈین اینجل بن کر موجودہ رہتی تھی۔ وہ کوئی کریزی فین نہیں تھی، اگر ہوتی تو کم از کم آٹوگراف ضرور لیتی۔ یوں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی رہ کر وہ کیا تاثر دینا چاہتی تھی؟ کیا وہ صرف مجھے دیکھنے آئی تھی یا پھر کچھ دکھانے؟ یہ آخری بات ٹھیک ہے، اس نے پورے وثوق سے سوچا، وہ اپنا آپ دکھانے آتی تھی۔ اگر وہ کوئی فین ہے تو یوں اتنے سال میرا پیچھا نہ کرتی۔ کاش میں ایک دفعہ اسے پوچھ لیتا، صرف ایک دفعہ، کہ تم کون ہو اور کیوں بار بار میرے راستے میں آ جاتی ہو؟ کاش وہ مجھ سے میری شادی کے دن سے پہلے ملتی اور مجھ سے بات کرتی۔ اسے یاد آیا اس نے اس روز بھری محفل میں محض ایک لڑکے کے باعث انکار کرنا چاہا تھا۔ وہ کیوں اس کی وجہ سے انکار کرنا چاہ رہا تھا جس کے نام تک سے اسے واقفیت نہیں تھی؟ شاید وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، ہر جگہ اسے لگتا وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی آئے گی۔ وہ اس کا انتظار کیوں کرتا تھا؟ عین شادی کے موقع پر کیوں انکار کرنے والا تھا؟ اور اگر ہاریہ کی جگہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی تو اسے خوشی کیوں ہوتی؟ ان سب سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید وہ مجھے بہت پسند تھی، شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا تھا۔ جب بھی وہ لڑکی ریان کو دکھائی دیتی، ریان کو حقیقتاً خوشی ہوتی تھی۔ وہ خوشی محض اس بات پر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اسے پسند کرتا ہے، وہ خوشی دراصل اس حقیقت کی بنیاد پر تھی کہ وہ اسے پسند کرتا تھا۔ اسے نہیں معلوم کب وہ انجانے میں اس کی محبت کا شکار ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے واہمے کو دل سے نکالنے کی سعی کی، مگر اب یہ اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ رانیہ نے بہت احتیاط سے نرس کے ساتھ مل کر ریان کا منہ کھلوا کر ٹوتھ برش کروایا، پھر برش نکال کر منہ اندر سے دلوا کر صاف کیا۔ اس کے بعد ہونٹوں پر خاص قسم کے ڈراپس ڈالے تاکہ فنگس نہ ہو، پھر چہرہ دھلوایا۔ اسے نہلایا جا چکا تھا، اس لیے بال گیلے تھے۔ انہوں نے نہایت نرمی سے نرس کے ساتھ مل کر اس کی کروٹ بدلی اور کنگھی کرنے لگی، پھر کروٹ دوسری جانب کر کے کنگھی مکمل کی اور چادریں اس کے جسم پر ٹھیک طریقے سے ڈال دیں۔ وہ اس وقت بالکل ایسے بچے کی مانند لگ رہا تھا جو اسکول جانے سے پہلے ماں کے ہاتھوں سے تیار ہوتا ہے۔ نرس نے ریان کے بازو پر سے کپڑا ہٹا کر انجیکشن لگایا۔ ریان کے منہ سے اس کی ہلکی سی آواز نکلی، یہ آواز اس کے لبوں پر ہر دفعہ تکلیف پر نکلتی تھی۔ رانیہ اس کے بستر پر بیٹھ گئی اور اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگیں۔ میری بات سن رہے ہو ریان؟ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا۔ پتہ ہے ریان، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم گھر میں ایک گرینڈ پارٹی کریں گے اور اس میں مرزا جاوید، اقبال اور داؤد حیات کو بھی مدعو کریں گے۔ پھر دیکھنا تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر شرمندگی اور خفت سے ان کے چہرے سرخ پڑ چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ زیادہ سے زیادہ اسے باتیں کیا کریں۔ وہ جانتی تھی کہ ریان کو ان دونوں مذکورہ شخصیت پر بے حد دکھ ہوگا، اسی لیے اس طرح ان کا ذکر کر رہی تھی۔ اصل میں بیٹا، لوگ بے حد جیلس ہوتے ہیں، کسی شخص کو آگے بڑھتا دیکھ کر بہت جلتے ہیں، اور اگر وہ شخص بیچ راہ میں گر جائے تو ان کی تو مراد بھر آتی ہے۔ ناراض نہ ہوا کرو، ایسے لوگوں پر ترس کھایا کرو۔ ترس تو وہ خود پر بھی کھاتا تھا، کیسے ماں کو بتاتا کہ ترس کھانے کے قابل تو وہ خود ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جہاں ریان چونکا وہاں رانیہ نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آ گئیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی۔ انیا نڈال سی دوسری کرسی پر بیٹھی ہیشم
ہاتھ میں کی رنگ پکڑے اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ مما یہ انتہائی فضول آدمی ہے، اس نے ہیشم کی جانب اشارہ کر کے شکوہ کیا۔ یقین کرے یہ سنڈے مارننگ کے باعث خالی سڑکوں کا فائدہ اٹھا کر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی اڑاتا ہوا مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ اسے ابھی اور اسی وقت چابی ضبط کریں۔ چھوڑے مما، آپا پاگل ہیں۔ ہیشم نے ہنستے ہوئے دوسری کرسی سنبھالی۔ ہاں آپا پاگل ہی ہیں جو تمہارے ساتھ آئی۔ انیا نے دانت کچکچائے۔ پانی پیو اور غصہ ٹھنڈا کرو انیا۔ مما نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی اچھا، انیا نے کہہ کر ہیشم کو دیکھا۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو میری، پانی پلاؤ فٹافٹ۔ وہ مصنوعی تحکم سے بولی، دیکھ رہا ہوں آپ میک اپ کے بغیر کیسی لگتی ہیں۔ چ بھائی صحیح کہتے ہیں، میری بیوی کی خوبصورتی میں 99% کمال میک اپ کا ہے۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے ایک گلاس پانی کا بھرا اور خود پی لیا، پھر دوسرا بھرا اور وہ بھی خود پی لیا۔ انیا نے قدرے تلملا کر اسے دیکھا۔ اس نے بالآخر تیسرا گلاس پانی سے بھر کر انیا کو تھمایا۔ گھٹا گھٹ پانی پی کر اس کی گویا توانائی بحال ہوئی۔ اس نے ریان کو دیکھا۔ اور رونی کیسے ہو، کیا حال ہے؟ وہ بشاشت سے پوچھنے لگی۔ ریان بھائی مزے کی بات بتاؤں، رات رانی آپا نے سالن آپ کی نینسی پر گرا دیا اور اس بیچاری کی فر جل گئی۔ الو کے بائی کے سوا کچھ لگتے؟ نینسی کی فر کب جلی تھی؟ ہاں صرف سالن ہی گرا تھا۔ اس نے آخری فقرہ قدرے شرمندہ ہو کر کہا۔ سالن گر گیا؟ واقعی؟ مما نے مداخلت کی۔ جی پورا پتیلا۔ جھوٹے، صرف ایک ڈونگا گرا تھا۔ اور ان سب کی زندگی سے بھرپور گفتگو سن کر ریان کو پہلی دفعہ فیملی کی قدر و قیمت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں کیا تھا، فرینڈز کا کیا تھا یا کرکٹ کا۔ دونوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، دونوں نے اسے غیر اہم سمجھ کر بلا دیا تھا۔ ضرورت اس کے گھر والوں کو بھی اس کی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ تھے ہر لمحہ ہر پل۔ مما نے کہا تھا سب چھوڑ جاتے ہیں، دوست، عزیز و اقارب، گھر والے، حتیٰ کہ باپ بھی، مگر ماں نہیں چھوڑتی۔ مما کی پہلی دونوں باتیں درست نکلی تھیں۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے موت اتنی ہی حقیر ملتی ہے۔ گرتا تو وہی ہے جو بلندی پر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سورما کیڑے مکوڑوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ لیونا مارڈیونچی نے دنیا کا وہ عظیم ترین مصور جو مونا لیزا کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنسدان اور میوزیشین بھی تھا، جو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تصویریں بنا سکتا تھا۔ اس کے فن پارے شاہکار تصور کیے جاتے۔ وہ ڈونچی ایک روز فالج گرنے کے باعث ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ آنکھوں کے علاوہ کسی شے کو حرکت نہ دے سکتا تھا۔ مارلن منرو کی شہرت اور نام دیکھ کر کس نے سوچا تھا کہ اسے ایسی موت آئے گی؟ فرعون کو پانی نے مارا تھا، نمرود کی موت ایک مچھر کے ہاتھوں آئی تھی۔ یہ تمام نامور لوگ تھے، اپنے اپنے کاموں میں انہوں نے نام کمایا تھا، اور ان سب کا انجام کتنا حقیر ہوا۔ اور زوال تو بس عروج ہی کو ہوتا ہے۔ وہ بھی عروج پر بیٹھا شخص تھا جسے اللہ نے 27 زینوں سے نیچے پھینکوا کر گویا موت اور زندگی آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر رکھا تھا۔ وہ نہ زندوں میں سے تھا نہ مردوں میں، اور اس حالت میں اس کا رب اسے اب تک رزق پہنچا رہا تھا، اس نے اسے اب تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ مما وہ مسز علیم نہیں تھی، انیا نے رانیہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آخری اطلاعات کے مطابق تو تھیں، اب کیا ہوا؟ رانیہ کے بجائے علی نے جواب دیا تھا اور کہہ کر دوبارہ عظیم احمد سے باتیں کرنے لگا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے نیکسٹ منتھ۔ اچھا، رانیہ نے مونگ پھلیاں کھاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سب اس رات ہسپتال ریان کے پاس آئے ہوئے تھے۔ کس کے ساتھ؟ ہاشمی انکل کے بیٹے کے ساتھ، انیا نے بتا کر مٹھی میں موجود تمام مونگ پھلیاں منہ میں ڈالی۔ کس کی شادی؟ عظیم احمد نے غالباً سنا نہیں تھا، اس لیے پوچھنے لگے۔ وہ اور علی کافی دیر سے کچھ اور ڈسکس کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہاشمی انکل کے بیٹے ابراہیم سے مسز علیم کی بیٹی نتاشا کی شادی ہو رہی ہے نیکسٹ منتھ۔ چونکہ انیا کا منہ بھرا ہوا تھا اس لیے بیا نے بتایا، ابراہیم وہ جس کی شکل چوہے جیسی ہے؟ ہیشم نے بے ساختگی سے کہا، ایسے نہیں کہتے۔ رانیہ نے فوراً تنبیہ کی، انیا رونی کی کروٹ چینج کرو۔ علی نے کہا تو وہ فوراً مونگ پھلی کا لفافہ ہیشم کو تھما کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیا نے اس کے ساتھ مل کر ریان کی کروٹ بدلی۔ رانیہ نے دیکھا کہ اس کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی نشست چھوڑ کر اٹھی اور اس کے لب صاف کیے۔ وہ دونوں اس وقت تک واپس بیٹھ چکی تھیں۔ وہ سب اداس تھے، ان کے چہروں پر گہرے دکھ کی پرچھائی تھی، مگر وہ اپنی باتوں میں زندگی اور رنگینی بھر کر ریان کو اچھا تاثر دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پسماندہ باتیں سن کر وہ دکھی یا مایوس ہو۔ ہیشم، میں نے تمہیں مونگ پھلی کا لفافہ دیا تھا، کدھر ہے؟
اس نے ہیشم کو مخاطب کر کے کڑے تیوروں سے پوچھا، یہ رہے۔ ہیشم نے لفافہ جس میں محض چھلکے ہی رہ گئے تھے اس کے حوالے کیا۔ مونگ پھلی کہاں ہے؟ انیا نے لفافے میں جھانکتے ہوئے حیرت سے کہا، مجھے کیا پتا؟ وہ معصومیت سے بولا، سیدھی طرح نکالو۔ انیا نے اسے لتاڑا، ورنہ میں علی کو بتاتی ہوں۔ اچھا لے لیں۔ اس نے جلدی جلدی ساری مونگ پھلی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ علی والی دھمکی ہمیشہ کارگر ثابت ہوتی تھی۔ انیا، علی نے اسے پکارا۔ وہ اور ڈیڈ قدرے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ہاشمی انکل کے بیٹے کی شادی کا کارڈ آیا ہے جو نیکسٹ ویک ہے۔ انیا نے ہوں کہتے ہوئے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ علی نے نیکسٹ منتھ کی بجائے نیکسٹ ویک کہا ہے۔ اس وقت ان صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے ریان کا بے انتہا دل چاہا تھا کہ وہ علی کی بات کاٹ کر تصحیح کرے۔ بات کاٹنا اس کی پرانی عادت تھی۔ اس نے اپنی تمام تر ول پاور ہونٹ کھولنے میں صرف کر دی، مگر اس کے ہونٹ جنبش بھی نہ کر سکے۔ کافی دیر تک مسلسل کوشش کے بعد جب وہ ناکام ہو گیا تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ ایک دم اطراف میں خاموشی چھا گئی۔ اسے لگا کسی نے اس کا ہاتھ تھاما ہے۔ ریان، وہ علی کی تحیر بھری آواز سے، کیوں رو رہے ہو؟ فار گاڈ سیک رونی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، پلیز مت رو، دیکھو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بددستور روتا رہا۔ بیا بار بار اس کے آنسو پونچھتی رہی جو بار بار پلکوں کے بند توڑ کر بہہ نکلتے۔ علی نے بے چارگی اور بے بسی سے رانیہ کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ریان کے پاس قدرت نے تاثر دینے کی بس ایک طاقت چھوڑ دی تھی اور وہ تھی آنسوؤں کی۔ جب تک رانیہ بولتی رہتی اسے تنہائی کا احساس قدرے کم ہوتا، مگر جب وہ سو جاتی تو اسے اپنے ارد گرد چھائے اندھیرے میں اضافہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس تنہائی میں وہ بہت سوچتا تھا اور روز موت کی دعا مانگا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ موت مانگتے مانگتے تھک گیا تو اس نے زندگی، ایک مکمل اور بھرپور زندگی کی دعا مانگنا شروع کی، مگر یوں لگتا تھا اس کی دعا میں سے اثر ختم ہو گیا ہے۔ ہر انسان مصیبت کے وقت اپنا کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی خطا یاد کرتا ہے جو اسے سرزد ہوئی ہو اور جس کے نتیجے میں اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی صحیح کی اس نے زندگی میں کب کس کا دل دکھایا، کب کس کا برا چاہا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا، اور پھر ایک دم اسے یاد آ گیا وہ دبلا پتلا سا لڑکا جس کے کپڑوں کو برف پر پھنکوا کر اس نے اسے 2-3 گھنٹے وہاں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید اس لڑکے نے اسے بددعا دی ہو، مگر نہیں، اس نے تو اس کو اگلے جمعہ بلا کر پلے میں کاسٹ بھی کر لیا تھا۔ کیا اس نے لڑکے کو فیور دے کر معاملہ برابر نہیں کر دیا تھا؟ آنسلٹی ریان، آج ایک بات تو مجھ پر بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ انیا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ کہ تمہارا بھائی پاگل ہے، ایک دم پاگل۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ بالکل ابھی آئی تھی۔ ریان کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی، مگر وہ ہنس نہیں سکتا تھا۔ اب اس سے مسکراہٹ اور کہکے چھین کر اس کو صرف آنسو بخش دیے گئے تھے۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ رانیہ نے سیب کاٹتے ہوئے انیا سے استفسار کیا جو ابھی آئی تھی۔ مما، آپ اس کو پاگل پن نہیں کہیں گی تو اور کیا کہیں گی؟ میں کہاں اتنا سوتی ہوں، رات 10 بجے سوتی ہوں، صبح 9 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ لو بھلا ہے کوئی تو؟ نہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، علی واقعی پاگل ہے، انہوں نے ہمدردی سے کہا۔ انیا نے ہاتھ بڑھا کر سیب کی ایک کاش اٹھائی اور منہ میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، اور سناؤ ریان، کیا حال چال؟ یکدم وہ خاموش ہو گئی۔ ریان کی اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ مما، چند لمحوں بعد انیا کی تحیر بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، ریان کے بال۔ مما نے اسے ٹوکا اور آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس کے بالوں کے متعلق کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ہوا اس کے بالوں کو؟ اس کو اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور علی نے اندر قدم رکھا۔ وہ انیا کو گاڑی سے اتار کر خود اسے پارک کر رہا تھا، اسی لیے دیر ہوئی تھی۔ السلام علیکم مما۔ وہ بیٹھنے کے بجائے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام مما نے جواب دیا تو اس نے ریان کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جواب نہیں دے گا سلام کیا۔ مما، یہ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ انیا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا تو وہ جیسے بات کو سمجھ کر بدل گیا۔ بیا بہت ضد کرتی ہے، اس کے ایگزام چل رہے ہیں، مگر وہ چاہتی ہے کہ روز ریان کے پاس آئے۔ 2 دن بعد اس کا پیپر ہے، مگر وہ مجھے صبح سے کہہ رہی ہے کہ رات کو اسے ایک چکر لگوا لاؤں۔ ابھی تو نہیں لایا، رات کو لے آؤں گا۔ علی بتا رہا تھا۔ ریان کو یاد آیا اس کے پاس اپنی فیملی کو دینے کے لیے وقت بہت کم ہوتا تھا، اور جب تک ہیشم اور بیا کا تعلق تھا تو ان دونوں کو وہ ابھی تک بچہ خیال کرتا تھا۔ ایج ڈفرنس ہونے کے باعث ان دونوں سے اتنی خاص دوستی نہ تھی،
اور آج وہی بہن بھائی اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ میں کتنا بدقسمت انسان ہوں جس کی ساری زندگی میں نے قدر نہیں کی، وہ آج میرے کتنے کام آ رہے ہیں، اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔ بھائی ذرا اٹھ کر دیکھیں تو کون آیا ہے۔ شام کو علی بیا کو لے کر آیا تھا اور وہ یقیناً اپنے ہمراہ کسی اور کو بھی لائی تھی۔ بھائی پلیز آنکھیں کھولے نا۔ اس نے آگے بڑھ کر ریان کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے ہلایا، گویا وہ اسے نیند سے اٹھا رہی ہو۔ ریان نے اس وقت بے حد شدت سے اس کومے کے ٹوٹنے کی دعا کی تھی۔ ریان، کسی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ریان اس آواز کو پہچان نہیں پایا تھا۔ ہاؤ آر یو ریان؟ وہ دوبارہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ریان کو وہ آواز بالکل بھی یاد نہ تھی۔ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ مما نے ہلکی سی سرگوشی میں بولنے والے کو کہا۔ میں جبرائیل ہوں ریان، اس نے اردو میں کہا اور ریان کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ جبرائیل مریم کا بیٹا؟ اسے مریم بے حد یاد آئی۔ بھائی آپ ضرور حیران ہو رہے ہوں گے کہ جبرائیل کو اردو کس نے سکھائی ہے نا؟ بیا نے دبے دبے جوش سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، میں نے سکھائی ہے۔ انیا فوراً ہی بول اٹھی۔ خیر تمہارا کیا ہے، تم تو سالن میں چمچہ ہلا کر کہتی ہو میں نے بنایا ہے۔ علی نے انیا کو چڑھانے والے انداز میں کہا۔ جی نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ بے شک، جبرائیل سے پوچھ لو۔ جبرائیل تمہیں اردو کس نے سکھائی ہے؟ مجھے خود آتی تھی، جبرائیل نے بے حد اطمینان سے جواب دیا۔ مائی گڈنس! اس نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کتنے دن سے میں تمہاری اردو پر لگی ہوئی اور تم انتہائی جھوٹے ہو۔ وہ اب فرینچ میں اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ کیا کرو گی تم پر گیا ہوں، جبرائیل نے سنجیدگی سے کہا تو علی کا بے ساختہ قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ریان نے نوٹ کیا تھا، وہ سب سے تم کہہ کر مخاطب تھا۔ یہ دوسرا ریان ہے، انیا نے حتمی لہجے میں کہا۔ آہم! جبرائیل نے مصنوعی غرور سے گردن اکڑائی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا وہ ایک 4.5 سالہ بچہ ہے، وہ واقعی دوسرا ریان تھا۔ ریان، جبرائیل ادھر 2 ہفتے کے لیے آیا ہے چھٹیوں پہ، باقی سب اپنی باتوں میں مگن بھی ہو بھی جاتے تو بھی رانیہ کو ہمیشہ ریان کا خیال رہتا۔ یہ وہ ماں تھی جس کے متعلق وہ کتنا بدگمان تھا، سمجھتا تھا کہ انہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ اس سے اپنے رویے اور سابقہ خیالات پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ جبرائیل، رونی، کرسٹینا وغیرہ کے بارے میں بتاؤ، وہ سب کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مما بھی اس سے مخاطب تھی۔ کرسٹینا ہمیشہ کی طرح موٹی ہے، اس کا شوہر ہمیشہ کی طرح سوکھا سڑا ہوا ہے اور اس کے بچے ہمیشہ کی طرح بدھو ہیں۔ باقی رہا امریکہ تو پچھلے چند ماہ میں وہاں بھی خاص فرق نہیں آیا۔ میرا اسکول بھی فضول سا ہے، ٹیچر تو اور بھی پاگل ہیں، انیا سے بھی زیادہ پاگل ہیں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے بتایا۔ اور ریان کو لگا وہ جبرائیل نہیں ہے، وہ 25-26 برس پرانا ریان حیدر ہے۔ میں تمہیں پاگل لگتی ہوں؟ انیا نے غصے سے اس کو گھورا۔ لگتی نہیں، مجھے تو یقین ہے۔ اس کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ وہاں سب اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کی آواز سنتے ہوئے ریان کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ اسے وہ بات آج سے سمجھ میں آ گئی تھی جو اس کے ماں باپ نے اسے بہت پہلے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ڈیڈ کہتے تھے اللہ نے بغیر کسی مجبوری کے غیر مسلموں سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو آج سمجھ میں آئی تھی کہ وہ صحیح کہتے تھے۔ انجلینا بچپن میں بہت کھاتی تھی اور ریان کو کافی کثیر تعداد میں پاکٹ منی ملتی تھی۔ انجلینا نے اس سے دوستی صرف اس وجہ سے کی تھی جب وہ آزاد اور خود مختار ہو گئی تو اسے اس کی ضرورت نہ رہی۔ ڈینیل کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، وہ ریان سے اکثر کتابیں مانگ کر لے جاتا تھا۔ شاید ہی اس نے کبھی اس کی کوئی کتاب واپس کی تھی۔ وہ اکثر پیسے بھی اسے ادھار لیتا تھا مگر لوٹاتا نہیں تھا۔ اس نے تو ان دونوں سے دوستی صرف دوستی کی غرض سے کی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ رنگ، نسل، مذہب، معاشرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کبھی وہ یہ سوچا کرتا تھا رنگ، نسل، مذہب، معاشرت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تہذیبوں کا تصادم کیا ہوتا ہے۔ اسے آج علم ہوا تھا۔ جبرائیل کی آواز سن کر اس نے دل میں پختہ ارادہ کر رکھا تھا وہ ٹھیک ہوتے ہی اس کو اڈاپٹ کر لے گا۔ اس نے بہت سے ایسے کام سوچے تھے جو وہ کومے سے نکل کر ہی کر سکتا تھا۔ وہ نرس کے ہمراہ ریان کی شیو اور بالوں کی کٹنگ کرا رہی تھی جبکہ انیا قدرے فاصلے پر بیٹھی یکسوئی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی ان پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی، پھر یوں ہی کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مسز علی، کوئی پرابلم؟ ڈاکٹر طاہر ریان کے ڈاکٹر نے اس کو وہاں دیکھ کر قدرے تشویش سے پوچھا۔ او نو، نتھنگ، وہ زبردستی مسکرائی۔ میں بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی آپ کے ہسپتال میں کومے کے مریض اور بھی ہیں کیا؟ بلا ارادہ وہ پوچھ بیٹھی۔ جی کئی ایک ہیں، وہ کھڑے کھڑے بتانے لگے۔ آپ مجھے وزٹ کرا سکتے ہیں؟ شیور، وائی ناٹ؟ وہ ثانیہ سے گویا ہوئے وہ اسے لے کر پرائیویٹ رومز کی جانب آگے، پہلے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے
اور اسے اندر آنے کو کہا۔ قدرے جھجکتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ اس کا نام سفیان ہے۔ جب یہ 10 سال کا تھا تو کوما میں گیا تھا۔ آج یہ 70 سال کا ہے مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ یہ بائسیکل چلاتے ہوئے گرا تھا، پھر اٹھ نہیں سکا۔ یہ کومے میں بالکل ریان کی طرح باتیں سنتا ہے، روتا بھی ہے، مگر خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کب ہوش میں آئے گا۔ بستر پر بے سدھ لیٹا لڑکا بمشکل 16-17 برس کا لگتا ہے۔ وہ پچھلے 7 سال سے اس عذاب کا شکار تھا جس کا ریان پچھلے 6.5 ماہ سے تھا۔ اس کے بہن بھائی ملنے آتے ہیں اس سے۔ اس پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر انیا نے سوال کیا، یہ اکلوتی اولاد ہے، خاندان کا واحد لڑکا ہے، اس کے ماں باپ روز آتے ہیں، روز صبح اور شام۔ پچھلے 7 برس سے وہ آ رہے ہیں۔ اس کا باپ مایوس ہو چکا ہے مگر ماں نہیں ہوئی۔ انیا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ آئیں چلیں، ڈاکٹر کی آواز پر وہ چونکی اور پھر سر ہلا دیا۔ دوسرے کمرے میں بستر پر ایک لڑکی لیٹی تھی، اس کا رنگ سانولا مگر چہرہ پرکشش تھا۔ یہ عالیہ ہے، پچھلے 12 برس سے کومے میں ہے، اب اس کی عمر 27 برس ہوگی۔ یہ سمندر میں زیادہ آگے چلی گئی تھی، ڈوبنے لگی تھی تو لوگ اسے بچا کر لے آئے، مگر ایک بات ہے، یہ سنتی نہیں ہے، نہ ہی رو کر اظہار کر سکتی ہے۔ بس پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ گھبرا کر ان کے ہمراہ باہر آ گئی۔ ڈاکٹر طاہر کا شکریہ ادا کر کے وہ واپس ریان کے کمرے میں آئی۔ مما اس وقت تک نرس جا چکی تھی اور رانیہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی شکل دیکھی تو قدرے فکرمندی سے پوچھا۔ اس کا رنگ اڑا اڑا سا تھا۔ مما ریان کبھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ انیا، انہوں نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ مما ہم 7 سال 12 سال یہاں بیٹھے رہیں گے اور یہ ہوش میں نہیں آئے گا مما، یہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ وہ رونے لگی تھی۔ انیا کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ کیوں ہوش میں نہیں آئے گا؟ انہوں نے انیا کے قریب جا کر اس کو کندھوں سے تھاما۔ مما، وہ روتے ہوئے بتانے لگی، میں نے یہاں ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جو 7 سال اور 12 سال سے ہوش میں نہیں آئے، یہ بھی نہیں آئے گا، اور ہم ساری زندگی اس کی کھلی آنکھیں دیکھنے اور آواز سننے کی خواہش لیے تڑپتے رہیں گے۔ ماما، اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انیا، ایسے نہیں کہتے، تم کیوں نا امید ہوتی ہو؟ میں اتنی دعا کرتی ہوں اس کے لیے، اللہ ماؤں کی دعا ہمیشہ سنتا ہے۔ انیا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور آنسو پونچھنے لگی۔